मेडिक्योर मीडिया। और इम्तिहाना का माना है अल्लाह ने इम्तिहान लिया कुलूबहुम, उनके दिलों का। एक जगह पे इम्तिहान मेरे इब्राहिम का, एक जगह पे इब्राहिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। वो भी इम्तिहान में कामयाब, फअतम्महुन्ना, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ने सारे इम्तिहान पास कर लिए। और जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने इनका इम्तिहान लिया, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीमा, ये बख्शे हुए भी हैं, अजर अजीम के मालिक भी हैं। दो इम्तिहान। तीसरा है फलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हर एक बंदे का अल्लाह इम्तिहान लेते हैं, हर एक बंदे का इम्तिहान लेते हैं। कभी खौफ, कभी भूख, कभी प्यास, कभी कोई नुकसान, कभी कोई चीज, फिर देखते हैं कौन कितना पक्का है। तो यहाँ इम्तिहान, हम जिसके इम्तिहान का जिक्र करने लगे हैं उनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का तज़किरा हम क्यों करने लगे हैं कि आपको पता है कि अब सुन्नत इब्राहिमी के दिन करीब आ गए। इसकी मेहनतें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, कोई कुर्बानी के मसाइल पूछ रहा है, कोई पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई जानवर खरीद रहा है, कोई उसको पाल रहा है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया वमा हिय अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं, ये क्यों ज़िबा करवाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सुन्नत अबी इब्राहिम, हाज़िही सुन्नत अबी इब्राहिम, ये कुर्बानी जो है मेरे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। एक जगह पर है इब्राहिम व इस्माइल, ये जनाब इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए हम करते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को क्यों बेदार रखा गया, इसकी हिकमतें क्या हैं, इसके मुतालिक कुरान पाक की ये आयत करीमा मैंने तिलावत की है। दुआ फरमाए अल्लाह इसकी सही तफसीर बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक का एक शहर है बाबुल, उसमें पैदा हुए। मौजूदा जो शहर है इराक में बगदाद, इससे तकरीबन 70 मील के फासले पर ये शहर है। उस जमाने में उस इलाके का जो बड़ा शख्स था, अमीर, बादशाह, रईस, जो भी नाम ले लें, उसका नाम था नमरूद। बड़ा ताकतवर था। पहले जमाने में लोग अपने, ये बड़े लोग अपनी हिफाजत के लिए छावनियां बनाते थे। इन्हें अरबी में हिस्न कहते हैं, हा स्वाद नून, हिस्न। उर्दू में इन्हें कला कहते हैं, ये भी वैसे अरबी का लफ्ज़ है। इन्होंने कले बनाए हुए थे। इसका कला इतना चौड़ा था, इतने लोग इसमें समा जाते थे कि इसके कले से 2 दरिया गुजरते थे। ऐसे समझ लो हमारे करीब तरीन दरिया सिंध और चनाब है, यानी इसके कले की एक दीवार इस तरफ थी और एक चनाब से भी उस तरफ थी। इतने मीलों में फैला हुआ इसका कला था। उसी में बाजारें, उसी में फैक्ट्रियां, उसी में दफातर, उसी में स्कूल, उसी में रिहायशी आबादी। ये पूरा शहर जो था अंदर एक महफूज शहर की तरह रह रहा था। इनको बाहर काम होता तो कले के मुख्तलिफ दरवाजे थे, वहां से गुजर के ये बाहर चले जाते, वरना इनका ओढ़ना बिछोना वही था। ये अपने आप को, ये जब ताकत आती है ना, ताकत, इख्तियार, कुव्वत, इक़्तिदार, मुख्तलिफ नाम है, तो फिर बंदे के ज़हन में ये नहीं रहता कि मैं बेबस और मजबूर बंदा भी हूँ, मेरे ऊपर एक और ताकतवर भी है। हर साहिब इल्म के ऊपर एक और इल्म वाला मौजूद है, बंदा भूल जाता है। तो खैर उसने दावा कर दिया कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं तो खुदा हूँ। इस पूरे शहर की आबादी जो है वो मेरे कलम से इनको रिज़्क़ मिल रहा है।
ان کا تحفظ میں کر رہا ہوں، حفاظتی قوت میرے پاس، اصل طاقت میرے پاس۔ اس نے اپنے خیال میں یہ دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، میں رب۔ اس زمانے جو عقیدہ تھا اور جس مذہب پر لوگ قائم تھے، وہ عقیدہ اور مذہب یہ تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بتوں کی بت کیا ہوتے ہیں؟ 3-4 قسم کے بت بنتے تھے۔ لوہار اگر کوئی ہوتا تو وہ لوہے کے بنا دیتا، درخان ہوتا تو لکڑی کے، اور اگر عام مستری مزدور ہوتا تو وہ پتھر کے تراش کے بت بنا دیتا تھا۔ اسی نمرود کے پاس ایک آدمی ملازم تھا، اس کا نام آزر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آزر کے گھر میں اسی پیارے ابراہیم کو پیدا فرما دیا۔ تاریخ اس کو کہتی ہے کہ آزر ان کے چچا تھے، گھر کے بڑے ہوں گے۔ والد جو تھے وہ تارخ تھے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی شخص کے 2 نام بھی ہوں، ہم جس طرح ان کو کبھی اقبال کہتے ہیں اور کبھی عثمانی کہہ دیتے ہیں، بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو 2 نام سے پکارا جائے کسی کو، ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ کام کرتا تھا، اس کا نام جہاں زیب تھا، پتہ نہیں، اور اسے ساری زندگی لوگوں نے کنل کے نام سے یاد رکھا۔ اللہ اس کو بخشے، وہ فوت ہو گیا۔ اب اعلان ہو رہا ہے کہ بھی اورنگزیب فوت ہو گیا، اور سارے سوچ رہے ہیں بھی یہ کون ہے۔ آخر میں جب کنل کہا، اچھا یہ ہو گیا۔ تو یہ کبھی کبھی 2 نام بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بھی وہ نام آتا ہے، شجروں میں جو علم الانساب کے ماہرین ہیں، اور قرآن پاک نے اس کا نام لکھا ہے آزر۔ وہ ملازم تھا فرعون کی، نمرود کی سیکریٹریٹ میں۔ جب اس کو باقی وقت بچتا تھا، بہت سارے لوگ آج بھی ملازمتیں کرتے ہیں، فارغ اوقات میں تھوڑا سا وقت نکال کے کوئی کاشتکاری کر دیتا ہے، کسی نے مویشی پالے ہوتے ہیں، کوئی کسی دکان پہ چلا جاتا ہے، ٹیچر ہو تو سکول اور اکیڈمیاں اور ٹیوشن جوائن کر لیتا ہے، اور کسی دیگر کام کاج میں وقت لگا کے 2-4 روپے وہاں سے بھی کما لیتا ہے۔ تو اس کا والد جو تھا ان کا، وہ سائیڈ بزنس کے طور پہ بت تراش تھا، بت بناتا تھا، بڑا کاریگر تھا۔ فارغ ہونا، خچر یا گدھے کو ساتھ لینا، پہاڑوں پہ نکل جانا، وہاں سے اچھے اچھے پتھر کاٹ کے لے آنا، پھر ان پتھروں پہ محنت کر کے ان کا بت بنا دینا، کوئی 3 فٹ کا، کوئی 4 کا، کوئی 5 کا، کوئی سینے تک، کوئی ناک تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پورا وجود، کوئی صرف سر۔ تو یہ مختلف ڈیزائن کے وہ بت بناتا تھا اور ان کو بیچا کرتا تھا، اور بیٹا اپنی نظروں سے اس ساری انڈسٹری کو روزانہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، بیٹا اس کو دیکھ رہا تھا اپنی نظروں سے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کیا ہے، یہ کیا بناتے ہو؟ اے بیٹے چپ رہو، ان کے ساتھ بات بڑی مؤدبانہ کرو، یہ ہمارے خدا ہیں۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے معبود ہیں۔ معبود کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پالن ہار ہیں، ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت رواں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف آئے یہ دور کرتے ہیں، کوئی حاجت آئے یہ پوری کرتے ہیں۔ اب ابا کا سوال، ابا نے جو تعارف کرایا وہ اور ہے، اور نظریں جو دیکھ رہی ہیں وہ اور ہے۔ یہ مشکل کشا ہے جسے گدھے پہ لاد کے آئے ہیں، یہ حاجت روا ہے جسے دھوپ اور چھاؤں کا ہی پتہ نہیں، جہاں پھینک دو پڑا رہتا ہے۔ یہ ہماری بگڑی بناتا ہے جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹاتا۔ یہ ہمارا معبود ہے جس کو ابھی تیشی کانٹی اور ہتھوڑی اور ریگمال اور پتہ نہیں سنی اور کن کن چیزوں سے جکڑ کے ہم نے خود بنایا ہے۔ یہ ہمیں تصویریں عطا کرتا ہے جس کی تصویر میں رنگ ہم نے بھرے ہیں، آنکھوں میں کالا رنگ، گالوں پہ سکن کلر، ہونٹوں پہ گلابی، یہ تو ہم نے اس کو ایسا کیا ہے۔ بابا کرتا سب کچھ رب ہے، لیکن رب تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی وسیلہ چاہیے، سورس چاہیے، ذریعہ چاہیے۔ وہ بہت بڑا ہے، رب اکبر ہے، وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اچھا یہ وسیلہ ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ یہ نیا نظریہ وجود میں آیا، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اچھا
یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان سے جب کہا گیا کہ یہ تو بے جان بت ہیں، یہ تو کچھ نہیں کرتے، وہ کہتے تھے ہمیں بھی پتہ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے، ہم نے ان کو درمیان میں وسیلہ بنایا ہے، الا لیقربونا الیہ زلفا، ہمیں اللہ کے قریب کر جائیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا یہ ذریعہ ہے بس، باقی ہم مانتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ کہتے ہیں ہمیں رب کے قریب، یہ بت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی اعلان فرما دو میرے بندو مجھے جب بھی پکارو گے میں تمہارے قریب ہوں۔ اب ایک نظریہ بت پرستوں کا، ایک نظریہ قرآن کا، اب بتاؤ کس کا نظریہ درست ہے؟ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ قرآن ماننے والے ہیں، تجربہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بت پرست اپنے بت کو روز بدلتا ہے۔ کل میں نے اس کی چادر چڑھائی تھی لیکن میرا کام نہیں ہوا، آج اس کے ہاں دیگ چڑھانی ہے، وہاں میری بات بگڑی نہیں بنی، آج فلاں کے ہاں جا کے ننگے پاؤں اس کی زیارت کرنے جانی ہے، وہاں بات نہیں بنی، اس کے سامنے کچھ روپے دینے ہیں، یہاں بکرا کاٹنا ہے، یہاں ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے دیسی گھی کی چوری جا کے وہاں دینی ہے، اور مزے کس کے ہیں؟ وہ مزاور کے۔ میں سارا دن ہم نے چلائی، گھی مزاور کھا گیا، صدقے جاؤ، نصیب بکری لی، اس کے بچے ہوئے، ہم نے ان کی خدمت کی، رتبہ کا دل لے گئے میں ایک فلانی چاہتے رتبہ کرے سو، یعنی وہاں ذبح کریں گے، اس کی مرضی، اس میں سے ہمیں پاؤ ڈیڑھ پاؤ گوشت دے دے گھر کے لیے تو دے دے، ورنہ یہ سارا اس کا ہے، اور ہم مطمئن آ گئے۔ صدقے یہ مشرک کو مار پڑتی ہے، رب کی طرف سے مار پڑتی ہے یہ۔ اب انہیں یہی جواب ہے ہماری سنتے نہیں اللہ میاں اور ان کی موڑتے نہیں۔ اچھا قرآن کہتا ہے سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، یا اللہ کس کس کی سنو گے؟ ہم سرائکی والوں کی، ہمارا تجربہ ہے، لوگ حج پہ چلے جائیں، دنیا کے 100 کئی ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کی بولیاں نہیں سنتے، یونیورسل ٹروتھ، انٹرنیشنل لینگویج کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل زبان کون سی ہے؟ اشاروں کی زبان، اشاروں کی زبان یہ انٹرنیشنل زبان ہے، یہ بین الاقوامی زبان ہے۔ چائے والے کو چائے کا اشارہ کر رہے ہیں، اور ہماری نہیں سن رہا، وہ سمجھ گیا چائے مانگ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں وہ سمجھ گیا پانی مانگ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں وہ سمجھ گیا روٹی مانگ رہے ہیں، یوں اشارہ کیا کار والے کو، گاڑی والے کو، ٹیکسی والے کو، سمجھ گیا روک رہے ہیں، بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو جہاں مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں وہاں بین الاقوامی زبان اشاروں کی ہے، تو میرے اللہ یہاں تو یہ نظام ہے، آپ یہ حرم میں آئے سب کی سنتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے یہ تو جتنے آئے ہیں، جتنی زبانیں جانتے ہیں، ہر ایک فرد کی زبان بھی مختلف ہو تو میں سب کی سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کے پکار کی جواب دیتا ہوں۔ اگر تھوڑی سی آواز کھٹا نہیں دے رہا یہ جڑے تو کرت نہیں کرنا ہوں بولے زور لائے اسا نہ سریلے نہ جوشیلے تو تے سبحان اللہ ہی نہیں آتے کش کرنا آج مجمع اپنی نیندر پوری کر کے چلو بے کہلولے دی سنت ادا کی وجہ جمعہ کی وجہ یہ بڑا وضو کر رہے آپ کو دیکھا ثبوت تو ایسے ندیا پور کے آولا بلے وضو کر رہے چلو چپ کرے آپ تو راز کر رہا تھا میرے اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں یاد رکھنا پٹھانوں کی سنتے ہیں پنجابیوں کی سنتے ہیں سرائکیوں کی سنتے ہیں بلوچوں کی سنتے ہیں بنگالیوں کی سنتے ہیں ہندوؤں کی سنتے ہیں سکھوں کی سنتے ہیں اپنوں کی سنتے ہیں غیروں کی اپنوں سے مراد ان کے ماننے والے غیروں سے مراد رب کا انکار کرنے والے اللہ بے نیاز ہیں ہر کسی کی سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اللہ کی صفات ہیں سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے باخبر بھی ہے
واقف بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ یہ میرے اللہ کی صفتیں ہیں۔ اچھا یہ بت ہمارے رب ہیں۔ اماں سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ میرا رب چلو یہ بت ہے، امی تیرا رب کون ہے؟ ابو سمجھنا ہے کیا کہوں؟ اس نے کہا میرا رب جو ہے تیرا باپ نمرود ہے، یہ کھلاتا ہے پلاتا ہے لے آتا ہے۔ ان کے ہاں رب کا تصور یہ تھا کھلاتا اور پلاتا ہے، کیونکہ یہ مزدوری کر کے آتا ہے، یہ باپ ہے، گھر کا کفیل ہے، یہ کھلاتا پلاتا یہ رب ہے۔ اچھا ہمارے ابو کا رب کون ہے؟ میں نے کہا نمرود۔ اس کے ہاں پھر اب میرا والد ملازم ہے، باہر سے لے کے آتا ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ دفعہ 144 ہے، یہ نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا، یہ جرم ہے، یہ پرچہ کٹ جائے گا، یہ نہیں کرنی بات۔ رب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کام کی اظہار کر دیں، ہمارا رب کون ہے؟ اب ایک جملہ بھی سنیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، میرے پیغمبر کا عقیدہ سنیں، میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں کس سے مانگوں گا؟ سبحان اللہ۔ میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلانے پڑے تو کس کے آگے پھیلاؤں گا؟ اللہ کے آگے۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے عقیدہ واضح فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے۔ مت کسی اور کے لیے کماؤ، مت کسی اور کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو۔ یہ نظریہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ ہمیں قریب کرتے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں، ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ نا نا نا، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیں تو بندے کا اسلام ایمان مشکوک ہو جاتا ہے اور بلکہ خارج ہو جاتا ہے وہ اس سے۔ اور قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے ہیں میں تو بندے کے اتنے قریب ہوں کہ اس کی یہ بنیادی رگ جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اتنی قریب نہیں جتنی میں اللہ اس کے قریب ہوں۔ یہ رگ کٹے گی خدا نہ خواستہ ہاتھ کی تو ہاتھ ڈیمیج ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ پاؤں کی کٹے گی پاؤں ڈیمیج ہو جائے گا، لیکن یہ وہ رگ ہے اگر یہ کٹے تو آدمی گیا۔ یہ جتنی قریب ہے اور جتنی اقرب ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو تھا وہ بت بناتا رہا، تراشتا رہا، دکانوں پہ بیچتا رہا۔ بیٹے کو کہتا تھا بیٹا یہ ذرا بت سیدھا کروانا، ذرا ادھر سے پکڑوانا، اسے شکنجے میں یوں کسنا، ذرا یہ ہتھوڑی اٹھا کے دینا، یہ ریتی اٹھا کے دینا، ہیلپر بنایا ہوا ایسا، اور بت بن رہے ہیں، سج رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، پینٹ پونٹ ہونے کے بعد بکنے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بت تیار ہے، فلاں چوک پہ تیرے فلاں انکل نے اس کے ایڈوانس پیسے جمع کرا رکھے ہیں، خدا بھی بکتے ہیں، خدا بکتے ہیں، خدا کے پیسے ایڈوانس جمع کرا رکھے ہیں۔ یہاں مختلف چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، گھر پہ، دکان پہ، یہ راستہ میرا، یہ تیرا، یہ بعض اوقات یہاں ہمارے فوت شدگان بزرگوں کی قبروں پہ بھی ورثہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ نہیں اس کا حقیقی وارث میں، سجادہ میں، وہ کہتا ہے نہیں میں، وہ کہتا ہے نہیں میں، وہ کہتا ہے نہیں میں۔ اچھا یار اگر کوئی ایک دوسرے کے ہاتھ میں حق میں وڈرا کر دے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ چلو یار تو ہی بڑا بابا، کیا کرنا ہے؟ فوت شدہ بزرگ کے ساتھ اپنی نسبت یہ تو ہے بھی رشتہ ہے ہمارا اس کے خاندان کے ہیں، اس سجادگی اور اس کی قبر پہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے پیچھے معیشت ہے، یاد رکھیں، اس کے پیچھے انکم ہے، معیشت ہے، وہ جس کی وجہ سے بندے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے ہم سارے ان بزرگوں کے خوشہ چین ہیں، ہم ان کے ممنون احسان ہیں، ہم ان کی تربیت کے صدقے آج ہم مسلمان ہیں، ان کی محنت کے صدقے آج دین میں یہ ساری نعمتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کی کوشش اور مساعی جمیلہ کا صدقہ ہے کہ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ انہوں نے محنتیں کی، جانیں قربان کی، جنگلوں میں بیٹھے، درندوں اور کسی کے خوف سے بے
خوف ہو کر وہاں بیٹھ کے انہوں نے ڈیرے ڈالے، تو آج اللہ کا دین دنیا میں 4 دام پھیلا ہوا ہے۔ اللہ انہیں اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، وہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں۔ ان کی محنت شاقہ کا تسلسل ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین حق پر قائم ہیں، انہی کی محنتوں کی برکت سے قائم ہیں۔ ہم ہر چیز ان کو مانیں، ہر چیز مانیں، لیکن ان کو خدا نہ مانیں۔ یاد رکھیں وہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا بیٹا اس کو لے جا اور یہ فلاں بت فروش کی دکان پہ دیا۔ یہ بت تراش تھے، وہ بت فروش تھا، پوری انڈسٹری ہے۔ اب بھی انڈیا میں جاؤ تو پوری انڈسٹری ہے، باقاعدہ کارخانے ہیں، وہاں بنتے ہیں، بکتے ہیں، سب کچھ ہے۔ جیب والی پاکٹ سائز سے لے کر بڑے سے بڑے بک رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو لے کر گئے۔ حق یہ تھا کہ بڑی تعظیم سے لے کر جاتے، سر پہ اٹھا کے جاتے، غلاف ڈال کے جاتے، اور پتہ نہیں کتنی وہ باوقار طریقے سے، لیکن وہ بچے تھے، وزن اٹھایا نہیں گیا۔ انہوں نے کوئی رومال تھا ان کے پاس یا کوئی رسی تھی، وہ باندھی بت کے کسی جگہ پہ جہاں وہ بن سکتی تھی، پاؤں میں، ہاتھ میں، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر میں کتنا کوہرام مچ گیا ہوگا، کتنا کوہرام مچ گیا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے، توبہ 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 توبہ۔ یہ کبھی کبھی ایسا کام ہونا جو بہت زیادہ ہمیں ظلم نظر آئے، ہم کہتے ہیں زمین پھٹی نہیں، اس سے تو ابھی آسمان پھٹ جانا چاہیے تھا، سمندر اوپر پڑنے چاہیے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا بڑا ظلم۔ تو بابل والوں نے بھی کہا برباد بھی سے تھی گئے بچتوں رہ گئی یہ کشے بوتو کو رسی پاتے کھیلی میں دیو خدا دے بندے، یہ جڑی گستاخی۔ شہر میں طوفان سا کھڑا ہو گیا، خیر بچہ سمجھ کے کچھ شک کا فائدہ دے کے رعایت ہو گئی، اس کو پھر اٹھایا، ریپیئر کیا، اور اس کے بعد آج کے بعد اس کو نہیں دینے بابا، یہ تو ہمیں خراب کرتا ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ جاری ہے جاری ہے جاری ہے۔ ایک دن قوم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ایسا کرو ہمارے ساتھ ایک میلے پہ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنی سکیم میں نہیں چلتا، تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ میلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ تم نے ریچھ کتے کی تم نے لڑائی دیکھنی ہے، تم نے رقاصاؤں کے رقص دیکھنے ہیں، تم نے مہذب طریقے کے جوئے کھیلنے ہیں، وہاں جا کے شطرنج ہونی ہے، مشاعرے ہونے ہیں، بے راہ روی ہونی ہے، زبانیں کسے جائے گی، اور پتہ نہیں کتنی خرافات تم کرو گے۔ لہذا میں ان سب سے پاک ہوں، میں وہاں چلنے کے تیار نہیں، تم جاؤ اور تمہارا یہ انداز جانے تفریح کا، میں اس تفریح سے ایسے ٹھیک ہوں۔ وہ قوم چلی گئی میلے پہ، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے بت خانے میں۔ وہاں کیا ہوا اس سے آگے ان کا تذکرہ کریں گے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ سب کو کس کی سنت ہے؟ ایک سوال بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا کیا فائدہ ہے، خدا کے بندے اتنے پیسے آپ ذبح کر دیتے ہو جانوروں پہ، ان سب پیسوں کا اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دریا پہ پل ڈال دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ یاد رکھو گوشت کھانے کی نیت سے جو قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کا مجھے نہیں پتہ قبول ہو نہ ہو، قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ میرے ابراہیم کی سنت ہے اور اللہ کو پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے۔ اور یہ جو احساس دلا رہے ہیں نا کہ بھئی تم اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہو، مان لیا بھئی اتنا پیسہ باقی ضائع ہو جاتا ہے قربانی پہ، ابھی پورا مجمع اپنے سارے موبائل اٹھا کے یہاں جمع کرائے، مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ میرے خیال میں 30-40 ہزار والا تو میرے پاس بھی ہے، اتنے اس سے بھی زیادہ قیمتی آپ میں سے بھی کئیوں کے پاس ہوں گے، کچھ کم بھی ہوں گے، یہ دے دیتے ہیں مزمل کو، بٹنوں والے ہمیں لا کے دے، سننی تو بات ہی ہے نا،
یہ دے دیتے ہیں، اتنے اٹھا کے پھرنے کا کیا فائدہ ہے یار؟ ان کے پیسوں سے ہسپتال میں کوئی وارڈ بنوا دیتے ہیں، ایکس رے مشین لے کے رکھ دیتے ہیں، جی کوئی پل بنوا دیتے ہیں۔ یار کیا ضرورت ہے ہم 1 کروڑ کی گاڑی پہ سفر کریں؟ یار 20-25 لاکھ 15 لاکھ والی گاڑی بھی تو ہمیں لے جا سکتی ہے، گھنٹہ دیر سے پہنچ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ ساری بڑی گاڑیاں بیچتے ہیں اور ان کو کسی خیر کے کام پہ لگاتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنواتے ہیں، کہیں سکول نہیں ہے تو بستیوں میں سکول بنواتے ہیں، کہیں ہسپتال نہیں ہے تو ڈسپینسریاں بنواتے ہیں۔ جب ان کے موبائل پہ بات کرو گے، ان کی گاڑیوں پہ بات کرو گے تو یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے، جب میرے محمد کا طریقہ کہو گے تو یہ اس پر اعتراض کریں گے۔ یاد رکھنا، اس اعتراض سے بچنا، ہم گوشت قربانی کھانے کے لیے، قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم قربانی کرتے ہیں، حکم میرے رب کا ہے، ادا ابراہیم کی ہے، پسند میرے محمد کی ہے، ہم تینوں کو خوش کر کے اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے لیے اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔